आपके सामने कुछ बोलने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सुनकर अमल की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि मैंने आपके सामने सूरत बकरा की आयत नंबर 83 तिलावत की, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व बिल वालिदैनी एहसानो व ज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी व क़ूलु लिन्नास। और माँ बाप के साथ भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मस्कीनों के साथ अच्छा सलूक करो और लोगों से अच्छी बात कहो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में इबादत का हुक्म फरमाने के बाद वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। इससे मालूम होता है कि वालिदैन की खिदमत बहुत ही ज़रूरी है। वालिदैन के साथ भलाई ये है कि ऐसी कोई बात ना कहे और ऐसा कोई काम ना करे जो वालिदैन के लिए बाइसे तकलीफ़ हो, और अपने बदन और माल से इनकी खूब खिदमत करो। इनसे मोहब्बत से पेश आओ, इनके पास उठिए बैठिए, उनका कुर्ब हासिल कीजिए, उनसे गुफ्तगू कीजिए और दीगर तमाम कामों में इनका अदब कीजिए और इनकी खिदमत के लिए अपना जान माल खुश दिली से पेश कीजिए। और जब उन्हें कोई ज़रूरत हो तो उनके पास हाजिर रहिए। लेकिन सद अफसोस कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान पाक में इरशाद फरमा दिया, हमें इस्लामी शरीयत जो हम पर लागू होती है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमको तक पहुंचा दी। लेकिन उसके बावजूद इस दौरे हाजिर में आपके सामने तमाम मामलात हैं कि क्या हो रहा है। वालिदैन की खिदमत करने के बजाय उनको नर्सिंग होम में दाखिल किया जा रहा है, और दाखिल तो दूर की बात, उनको तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वक्त से बचाए, उनको उनके दरवाजे पर खड़ा करके तो उनसे कहते हैं कि आप यहाँ बैठिए, हम अभी आते हैं। तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं रखते, और फिर जो सरे राह चलते हुए जो लोग हैं या जिस नर्सिंग होम के सामने, ओल्ड पीपल होम के सामने जो बैठा के उन्हें आए हैं, वो फिर उनकी मदद के लिए आते हैं। तो वही वालिदैन जो आपके लिए जब आप छोटे थे तो आपके लिए उन्होंने अपनी नींदें कुर्बान की, अपनी जिंदगी का सरमाया आप पर लगाया, तो उन्हीं वालिदैन के लिए हमारे दिलों में ये इज्जत, ऐसी बातें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा वक्त आने से पहले हमें दुनिया से उठा ले कि हम अपने वालिदैन के मुतालिक ऐसा सोचें। ये ऐसी बातें तो आपके सामने गिनी के कुफार तक नहीं करते, लेकिन ये हमारे मुसलमान बहन भाई ऐसी हरकतें कर रहे हैं। उनको इस चीज़ का खुद एहसास होना चाहिए कि हम भी किसी के वालिदैन हैं। अगर आज हम अपने वालिदैन के साथ ये रवैया अख्तियार कर रहे हैं तो कल हमारे साथ भी ये रवैया अख्तियार किया जा सकता है, लेकिन हम इस चीज़ से बिल्कुल गाफिल हैं। हमारी आंखों के आगे पर्दे डाले हुए हैं।
ہمارے کانوں میں سیسا پلائی چیز گھول کے ڈال دی گئی ہے کہ ہم اس نہ سن سکتے ہیں تو نہ ہم محسوس کر سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس آیہ مبارکہ کے بارے میں ایکچولی میں اپنے بھائی شکیل کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے چند دن پہلے کچھ آیات لکھ کے بھیجی. انہوں نے خود مجھے ریکویسٹ نہیں کی کہ اس کے بارے میں کچھ بیان کروں، لیکن میں انشاءاللہ عز و جل انہوں نے 90 کے قریب وہ کچھ آیات بھیجی ہیں جو انشاءاللہ عز و جل میں وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں یہ تفصیل اپنی طرف سے نہیں، احادیث اور قرآن پاک کی نسب سے میں سنا دوں گا. اللہ رب ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کی خدمت کے لیے تو ارشاد فرمایا ہے، حکم دیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یتیموں پر، مسکینوں پر اور اپنے قریبی رشتہ داروں پر ان کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ان کے ساتھ صلہ رحمی کیجیے. اور یہی ہم نے ساتھ اپنے لے کر جانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں سے وہ جو حقوق العباد ہیں. اب میں یہاں پہ ایک ہلکی سی چھوٹی سی ایک بات میں کر دوں. دیکھیے، ہم حج کرنے جاتے ہیں، ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہم نیکی کے کام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور دیگر ہم نیک امور سر انجام دیتے ہیں. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ہیں، یہ حقوق اللہ ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق جو نا، میں اپنے حقوق وہ میں آپ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو حقوق العباد ہے نا، یہ حقوق العباد جن میں سب ہی حقوق آتے ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق آ رہے ہیں، والدین کے حقوق آ رہے ہیں، عام لوگوں کے حقوق آ رہے ہیں. اگر آپ نے ان کا دل دکھایا ہے تو وہ تو اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا. وہ ہم اس کو معاف کرنے کے لیے جب آن دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے روز جب وہ شخص آپ کے سامنے ہوگا، آپ بھی اللہ کے سامنے ہوں گے، تو اس کے پاس جو نیکیاں ہوں گی اس کا حساب کتاب کیا جا رہا ہوگا. تو اس کے پلڑے میں دیکھا جائے گا کہ بھی اس کے تو نیکی ختم ہو گئی ہیں، اب تو اس کے گناہوں کی اس کے اوپر ہے. تو اس وقت وہ کہے گا کہ یا رسول یا پروردگار، میرے پاس تو یہی نیکیاں ہیں، لیکن میری فلاں جو میرا کو فلاں میں نے بات کی تھی، یا میں نے کوئی قرضہ کسی کو دیا تھا، یا اس نے میرا زید بدر نے میرے بکر لیے جو میرے لیے کچھ کیا کرنا تھا وہ اس نے مجھے ادا نہیں کیا. تو اللہ رب العزت اس سے ارشاد فرمائے گا تم کیا چاہتے ہو؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی نیکی جو نا وہ مجھے مل جائے، یا مجھے میرا دیا ہوا قرض مجھے واپس ملے. اب اس وقت دنیاوی پیسہ دے کے کہاں سے لے کے آئے گا؟ یہ پلیز شکیل بھائی آپ کا جو مائک ہے وہ اس کو میوٹ کر لیں کہ وہ تھوڑی ڈسٹربنس پیدا ہو رہی ہے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. تو وہ جو انسان ہے وہ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میں نے اس سے یہ چیز چاہیے، تو اللہ رب العزت کہے گا جب تم نے اس کا قرضہ دینا اس کو دو. اب اس وقت اس کے پاس تو نہ کوئی پاؤنڈ ہوں گے، تو نہ ڈالر ہوں گے، تو نہ پاکستانی کرنسی ہوگی. اس وقت کیا ہوگا؟ اس کے پاس نیکیاں ہی نیکیاں یہ بنی ہوں گی اس کے پاس. تو اللہ رب العزت شاہ فرمائے گا تو اس کی نیکیاں جو ہے نا وہ اس کے پلڑے میں ڈال دو. تو گویا اس کی آہستہ آہستہ نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی. تو اس انسان کے پاس صرف اس کے اپنے گناہ ہی رہ جائیں گے. تو میرے عزیز دوستوں، بہن بھائیوں، میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حقوق العباد وہ حقوق ہیں جو انسان خود ہی یا تو اسے معافی مانگی جا سکتی ہے، معاف کیا جا سکتا ہے، یا وہ خود اسے معاف کرے. اس میں اللہ رب العزت تو کچھ نہیں. ہاں، اللہ رب العزت کی اپنی کرم نوازی ہوئی تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. اللہ عز و جل سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ حقوق اللہ جو میرے حقوق ہیں وہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جو حقوق العباد ہیں
وہ تو جس کے ساتھ ہوا ہے وہی کرے گا. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس آیہ مبارکہ کا مقصد بھی یہی ہے، اس کا مفہوم بھی یہی ہے کہ آپ حسن سلوک کیجئے اپنے والدین کے ساتھ. اللہ رب العزت کے حقوق تو اپنے دینے کرنے ہی ہیں. جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو نماز پڑھنی ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، روزے رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، وہ سب کچھ آپ کے اوپر لازم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر حقوق العباد بھی ہیں. اگر ہم اس کو بجا نہیں لائیں گے تو پھر ہماری سب کچھ وہ بیکار ہے. تو آج کل ہمارے معاشرے میں ہم خود اگر دیکھیں، ہم دوسروں کو نہیں اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کس پلڑے میں ہیں، ہم کس پوزیشن میں ہیں، کہ آیا ہم نے لوگوں کے حقوق پورے کیے ہیں، ہم نے نیبروں کے حقوق پورے کیے ہیں، ہم نے اپنے عزیز و اقارب کے حقوق پورے کیے ہیں، اپنی اولاد کے حقوق پورے کیے ہیں. یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک، اگر اس کو طوالت دی جائے تو یہ بہت طویل ہے، یہ نہ ختم ہونے والا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں یہ خود ذاتی طور پر محسوس کرنا چاہیے کہ میں نے سارا دن کیا کیا. اس کا ایک چھوٹا سا میں نے ڈاکٹر صاحب سے بھی سنا ہے اور دیگر علماء اکرام سے بھی سنا ہے کہ یہی ہے کہ جب رات کو آپ سوئیں تو آپ تجدید ایمان بھی کریں، اور پھر اس پہ سوچیں کہ سارے دن سے لے کے اب تک میں نے کیا کیا ہے، کیا برا کیا ہے، کیا اچھا کیا ہے. میں نے کسی کی حق تو نہیں مارا، کسی کی حق تلفی تو نہیں کی، میں نے اللہ رب العزت کے تمام حقوق پورے کیے ہیں. تو ان چیزوں کو سوچئے کرتے ہوئے پھر اس مقام تک پہنچیے کہ آپ نے آج اگر آپ نے سپوز کہ 100 آپ نے کوئی نیک کام کیے ہیں، اس میں سے 95 جو اگر آپ نے نیکی کی ہیں، تو 5% اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز آپ نے کر دی ہے غلطی سے، تو کوشش کیجیے کہ وہ اگلے دن اس کی تلافی کیجیے. اسی وجہ سے وہ آپ کے سارے گناہ معاف ہوں گے، آپ صراط مستقیم پر آئیں گے. کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں قرآن پاک صرف طاق پہ رکھنے کے لیے نہیں دیا. اس قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہر چیز اس میں تفصیل سے بیان فرما دی ہے کہ کیا چیز تمہارے لیے اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان چیزوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائے، اور ہمیں اس چیز کا اعادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ رب العزت کے حقوق پورے کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہم پر جو پابندیاں لاگو کی ہیں حقوق العباد کی، اس کو بھی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے سر انجام دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Dr. Sahab, you want to say something and do the final dua, please? Dr. Nasrullah Sahab? Assalamu alaikum. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Do the final dua, and if you want to say something, you can do it, please. ماشاء اللہ جی، سوری صاحب کا بیان بہت اچھا تھا، کیونکہ آج کل ہم عبادتوں میں جو لوگ بہت مصروف ہیں، ان کا بھی حقوق العباد میں جو حالات ہیں وہ بڑے کمزور ہیں. تو ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے والدین، ہمارے نیبر، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یقین کریں ہم نے حقوق العباد والا یہ ویلفیئر والا سسٹم اگر اس یورپ میں لوگوں کو دکھایا ہوتا تو شاید بہت سارے لوگ مسلمان ہو جاتے. ہم نے جو اسلام کا جو ٹرو پارٹ تھا نا، وہ ہم بدقسمتی سے ہم ان کو نہیں دکھا سکے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ نے جو فرمایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی